मोदी हुकूमत मकबूजा कश्मीर के अंदर कभी बंदूक के साए तले G20 कॉन्फ्रेंस करवाने की कोशिश करती है और नाकामी उसका मुकद्दर बनती है। G20 वहां करवा के उसने दुनिया को ये तासुर देने की कोशिश की थी कि कश्मीर में सब कुछ जो है वो मामूल के मुताबिक हो रहा है, वहां पे अमन कायम है। उसकी ये चाल बुरी तरह नाकाम हुई। काबिज हिंदुस्तानी की जानिब से निहत्ते कश्मीरियों पर बायोलॉजिकल और केमिकल हथियार इस्तेमाल करने के भी वाज़ेह सबूत सामने आए हैं, मगर हम ये देख रहे हैं कि इंसानी हकूक के आलम बरदार तंजीमें और आलमी बरादरी खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। कश्मीर में जो मोदी है वो फुट स्टेप्स फॉलो कर रहा है इजराइल के। जिस तरह से इजराइल फलस्तीन में बायोलॉजिकल वेपन्स यूज करता है, इजराइल ने फलस्तीन में पैलेट्स गन्स इस्तेमाल की, इसी तरह कश्मीर में की गई। लेकिन हमारी कोई भी खबर, हमारी कोई भी जो ये मजबूरी थी या हमारी मजलूमियत थी, वो कभी दुनिया की नजरों में आने ही नहीं दी गई। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मारिया जदून और आप देख रहे हैं WNN। नाजरीन, मोदी हुकूमत का हिंदुस्तान जहां दुनिया भर में दहशतगर्दी की नर्सरी के तौर पर सामने आया है, वहीं पर अंदरूनी महाज पर भी मोदी हुकूमत जंगी जराइम का मुर्तकिब हो रही है। नागालैंड और दीगर अलहदगी पसंद रियासतों में मासूम अफराद के अंधाधुंध कत्ल के साथ साथ मकबूजा कश्मीर में कीमियाई और बायोलॉजिकल हथियारों के इस्तेमाल के शवाहिद भी सामने आए हैं। जंगी जराइम में मुलव्विस अफराद को सजाएं देने के बजाय उनको इनामात और मेडल से नवाजा जा रहा है। बजाते खुद गुजरात का कसाई, जिस पर 2014 से कबल अमेरिका समेत दुनिया के कई ममालिक में उनके दाखिले पर पाबंदी थी, आज अमेरिका का दौरा कर रहा है। दुनिया को मोदी का असली चेहरा दिखाने की खातिर फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर और सिख फॉर जस्टिस जैसे इदारों ने मोदी के दौरे के दौरान अमेरिका में एहतजाज और रैली का इनेकाद भी किया था। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अमेरिका से फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर की चेयरपर्सन गजाला हबीब साहिबा। गजाला साहिबा, वेलकम टू द शो। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि मकबूजा कश्मीर के अंदर मौजूद सूरत हाल क्या है, क्योंकि मोदी हुकूमत इस वक्त पूरा जोर लगाकर ये बताने की कोशिश कर रही है कि वहां पर सब अच्छा चल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे अपने स्टूडियोज में दावत दी मारिया। और जहाँ तक बात है 2019 के बाद की, कि जब इंडिया ने आर्टिकल 370 और 35A को रिवोक करके जो कश्मीर की एक खुसूसी हैसियत थी, स्पेशल स्टेटस था, उसको चेंज किया और अपने ही आइन की खिलाफ वर्जी की, और उसके बाद से लेके आज तक जिस तरह कश्मीर की पूरी वादी को एक इंसानी जेल की शक्ल दे दी गई है, जहां पे 1.25 करोड़ कश्मीरियों के लिए 9.5 से 10 लाख इंडियन मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्सेस का तयन किया गया है। तो आप सोचें कि जब हर 10 लोगों के ऊपर एक आर्मी का बंदा या एक पुलिस का बंदा या पैरामिलिट्री जो है यूनिफॉर्म में बंदा खड़ा है और उनकी जो नक्लो हरकत है, जो उनकी एक एक मूवमेंट है, उस पे नजर रख रहा है, वो अपने घरों में भी आजादी का सांस नहीं ले सकते, तो वहां पे हालात जिंदगी क्या होंगे। और सिर्फ ये नहीं है कि उन्होंने इतनी मिलिट्री पैरामिलिट्री फोर्सेस का तयन कर दिया है, बल्कि इसके साथ साथ कश्मीर में जितने ड्रैकोनियन लॉ आप सोच सकते हैं, इंसानी जो एक सोच है, उसकी फहम है, उसका इदराक है, उन सब का इतलाक कश्मीर में है। आप देख लें कि आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट है, पब्लिक सेफ्टी एक्ट है, टाडा का एक्ट है, पोटा है, ITA है, और एक तवील फहरिस्त है ऐसे कवानीन की जो कश्मीर में रहने वालों पे नाफिज किए गए हैं, कश्मीर पे बसने वालों पे नाफिज किए गए हैं, ताकि उनका अरसा हयात तंग कर दिया जाए, उनके लिए एक एक सांस लेना दुश्वार बना दिया जाए। ये कवानीन क्या है? ये सिर्फ एक लंबे लंबे नाम नहीं है, बल्कि एक बहुत आसान और आम फहम जबान में मैं आपको बताऊं कि इन कवानीन की रूह से आप किसी भी कश्मीरी को किसी भी वक्त बगैर वजह बताए उनके घरों से उठा सकते हैं, आप उनके काम से उठा सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता उन कश्मीरियों को थानों में बंद करने से। आपको हक नहीं है कि आप अपना केस प्ली करें। और फिर सिर्फ यही नहीं कि कश्मीरियों को उठा के थानों में बंद कर दिया, फिर उनको इंडिया की दूर दराज जेलों में भेज दिया जाता है,
اور خصوصاً تہاڑ جیل میں، وہ تہاڑ جیل جسے انڈیا نے خوف اور دہشت کی علامت بنا کے نہ صرف یہ کہ کشمیریوں کے سامنے بلکہ تمام حریت پسندوں کے سامنے پیش کیا ہے، وہ تہاڑ جیل جہاں کے مقبول بھٹ کو پھانسی دی گئی اور ان کا جستے خاکی ان کے لواحقین کے حوالے نہیں کیا گیا، وہ تہاڑ جیل جہاں افضل گرو کو پھانسی دی گئی اور پھر ان کا جستے خاکی ان کے گھر والوں کے حوالے، وہ تہاڑ جیل جہاں پہ لالا اشرف صحرائی شہید ہوئے، وہ تہاڑ جیل جہاں پہ آج یاسین ملک قید ہیں اور ان کو کسی قسم کی طبی سہولتیں میسر نہیں ہیں اور ان پہ جسمانی ٹارچر کیا جا رہا ہے، ان کے گھر والوں کو ان سے ملنے کی اجازت نہیں ہے، ان کے وکیل کو ان سے ملنے کی اجازت اور ان کا کیس لڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ ہے تہاڑ جیل اور یہ ہے انڈیا کے سیاہ قوانین جو کہ اس نے کشمیر کی دھرتی پہ کشمیریوں پہ لاگو کر کے کشمیریوں کا جینا دھوبر کیا ہوا ہے۔ اچھا یہ کہے لیکن گا کہ مودی حکومت مقبوضہ کشمیر کے اندر کبھی بندوق کے سائے تلے G20 کانفرنس کروانے کی کوشش کرتی ہے اور ناکامی اس کا مقدر بنتی ہے، اور اب بندوق کے سائے تلے مقبوضہ کشمیر میں انتخابات کا ڈھونگ رچانے کی کوشش کر رہی ہے، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیں، آپ نے بہت اچھی بات کی ماریا کہ جو G20 کانفرنس کی جو چال تھی کہ جو مودی کا جو ایک ہندوتوا کا فلسفہ ہے نا، جو ساری مکارانہ چالیں ہیں وہ اس کے شیطانی دماغ میں موجود ہیں، اور جو G20 وہاں کروا کے اس نے دنیا کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی تھی کہ کشمیر میں سب کچھ جو ہے وہ معمول کے مطابق ہو رہا ہے، وہاں پہ امن قائم ہے، اس کی یہ چال بری طرح ناکام ہوئی تھی۔ اور کتنے ہی G20 ممالک کے جو اہم اراکین تھے انہوں نے وہاں جانے سے معذرت کر لی تھی، اور کشمیر کی جو پوری وادی ہے وہ سراپا احتجاج بنی ہوئی تھی، اور آج پھر انڈیا اپنی ایک اور مکرانہ چال کے ساتھ سامنے آ رہا ہے اور دنیا کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ کشمیر کا جو اسپیشل اسٹیٹس ہے وہ ختم ہو چکا ہے، وہ انڈیا کے ایک حصے کی طرح ہے، اور وہاں پہ جو حالات زندگی ہیں وہ روٹین کے مطابق ہیں اور وہاں پہ انتخابات ہو رہے ہیں، جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ جو وہاں پہ کشمیری ہیں انہوں نے عام انتخابات کا ٹوٹلی بائیک آؤٹ کیا ہے، اور انڈیا جو ابھی بہت تیزی سے کشمیر میں ڈیموگرافک چینجز کرنے کی کوشش کر رہا ہے، 2019 اگست 5 کے بعد انڈیا کا یہ جو بہت ہی اس کی مین پریورٹی رہی ہے، بنیادی ترجیح رہی ہے کہ کشمیر میں کس طرح سے ڈیموگرافک چینجز لائی جائیں۔ اور 2016 میں جب میری کتاب سلگتے چنار آئی تھی، اور میں بہت خوش قسمت ہوں کہ مجھے اس وقت سید علی گیلانی کی تحریر اور آسیہ اندرابی صاحبہ کی رائٹ اپ، شبیر شاہ صاحب کا رائٹ اپ، ان سب کا رائٹ اپ اس کتاب کے ایک حصہ ہے، اور ان کے رائٹ اپ نے میری کتاب کو معتبر کیا، اعتبار بخشا۔ تو اس وقت یہ تینوں جو کہ ایک الگ الگ مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے تھے لیکن کشمیر کی آزادی پہ یقین رکھتے تھے، ان تینوں نے اپنے رائٹ اپ میں یہ لکھا ہے کہ جس طرح سے انڈین فورسز لینڈ گریبنگ کر رہی ہیں، لینڈز کو جو کشمیر کی ہیں ان کو قبضہ کیا جا رہا ہے، تو اگلے 10 سالوں میں ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ مسلمانوں کے بجائے ہندو اکثریت ہو، اور پھر انڈیا کہے کہ جی ہم نے آپ کو حق رائے دہی اب دینا ہے۔ تو انڈیا کے ان ہتھ کنڈوں سے انہوں نے کوشش کی کہ وہ ہمیں ہوشیار کریں، لیکن ان کو نہیں پتا تھا کہ 2019 میں انڈیا اس طرح سے اپنا جو نام نہاد سیکولرزم کا لبادہ ہے اور جو ایک آئین کا پردہ ہے وہ سب چاک کر کے کھلی جاریت پہ، کھلی بربریت پہ اتر آئے گا، اور اس طرح سے اپنے ہی آئین کو شرمندہ کر دے گا۔ تو اس کے بعد تو جو انڈیا ہے اس نے کھلے عام وہاں پہ ڈومیسائل جاری کرنے کی کوشش کی، اور صرف کوشش نہیں کی بلکہ کامیاب کوشش کی۔ آئی بلیو کہ اراؤنڈ 30 لاکھ جو ڈومیسائل ہیں وہ جاری کیے جا چکے ہیں نان کشمیریز کو۔ تو اب وہ جو نان کشمیریز ہیں وہ لائنوں میں لگ کے کشمیر کی جو ریاستی اسمبلی ہے اس کے انتخابات میں ہمیں سامنے نظر آ رہے ہیں، اور دنیا کو انڈیا یہ تاثر دے رہا ہے کہ جی کشمیر میں انتخابات ہو رہے ہیں، جبکہ کشمیریوں کا ان انتخابات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کشمیر کی ساری قیادت، چاہے وہ آزادی پسند رہنما یاسین ملک ہوں، چاہے وہ ایک پردہ دار خاتون آسیہ اندرابی ہوں، فہمیدہ صوفی ہوں، ڈاکٹر مسرت عالم ہوں، ڈاکٹر قاسم فختو ہوں، شبیر شاہ ہوں، اور ایک طویل فہرست ہے میری ماؤں کی، بہنوں کی اور بیٹیوں کی جو انڈیا کی جیلوں میں سڑ رہے ہیں۔ تو ہماری تو ساری کشمیری قیادت ہی جیلوں میں، بھائی آپ انتخابات کس چیز کا کرا رہے ہیں؟
اور کشمیری عوام ہے وہ ان انتخابات کو یکسر مسترد کرتی ہے، اور ان کشمیری جو ریاستی اسمبلی کے ابھی انتخابات ہو رہے ہیں اس کا ایک عام کشمیری سے یا اصل کشمیری سے کوئی تعلق نہیں ہے، کہ وہ باہر کے لوگ ہیں جو انڈیا لے کے آیا ہے، یہاں پہ بسا رہا ہے، ان کو ڈومیسائل جاری کرا رہا ہے، ان کو اسمبلی کے ممبر بھی بنائے گا اور دنیا کو یہ دکھائے گا کہ جی کشمیر اور کشمیری جو ہیں وہ اس کا حصہ ہیں، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جی اچھا غزالہ صاحبہ یہ بھی کہیے گا کہ 5 اگست 2019 کے بعد گویا کشمیر کو 10 لاکھ فوجیوں کے زیر تسلط ایک جیل بنا دیا گیا اور قابض ہندوستانی کی جانب سے نہتے کشمیریوں پر بائیولوجیکل اور کیمیکل ہتھیار استعمال کرنے کے بھی واضح ثبوت سامنے آئے ہیں، مگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انسانی حقوق کے علم بردار تنظیمیں اور عالمی برادری خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہی ہے۔ دیکھیں جو بات آپ کر رہی ہیں ماریا وہ بہت غور طلب ہے کہ یہ سب کشمیر میں ہو رہا ہے۔ کشمیر میں جو مودی ہے وہ فٹ اسٹیپس فالو کر رہا ہے اسرائیل کے، جس طرح سے اسرائیل فلسطین میں بایولوجیکل ویپنز یوز کرتا ہے، اسرائیل نے فلسطین میں پیلٹس گنز استعمال کی، اسی طرح کشمیر میں کی گئی، لیکن ہماری کوئی بھی خبر، ہماری کوئی بھی جو یہ مجبوری تھی یا ہماری مظلومیت تھی وہ کبھی دنیا کی نظروں میں آنے ہی نہیں دی گئی۔ آج ڈھٹائی سے جو ہے بھارت وہ انسانی حقوق کے جو ادارے ہیں ان کو کشمیر میں آنے سے منع کر دیتا ہے، اور کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو اس کو اس بات پہ مجبور کر سکے کہ بھائی آپ کسی دوسری جو ایک قوم ہے، ایک جو دوسری ریاست ہے اس پہ آپ نے بزور طاقت قبضہ کیا ہوا ہے، آپ اس طرح نہیں کر سکتے۔ کتنے آپ خود آپ دیکھیں اقوام متحدہ کی جو انسانی حقوق کمیشن کی رپورٹس ہیں وہ اگینسٹ انڈیا ہیں، اور صرف کشمیری کیا 6 اور ریاستیں ہیں جو بھارت سے علیحدگی کی جنگ لڑ رہی ہیں۔ صرف کشمیری نہیں، آپ دیکھیں کہ ناگالینڈ ہے، منی پور ہے، اور جو ڈیفرنٹ علاقے ہیں وہاں پہ کس طرح سے انڈیا کے خلاف تحریکیں چل رہی ہیں۔ انڈیا صرف جو اس کا ہندوتوا کا جو فلسفہ ہے، مودی کا جو اس کا فاشسٹ چہرہ ہے، وہ کشمیریوں کے لیے بھیانک نہیں ہے، وہ عیسائیوں کے لیے بھی اسی طرح بھیانک ہے، وہ جو ہندو جو نچلی ذات کے ہیں ان کے لیے بھی اسی طرح بھیانک ہے، لیکن دنیا کو یہ بھی نظر نہیں آ رہا کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ بھارت جو ہے ایک بہت بڑی اقتصادی منڈی ہے اور اس سے تجارتی تعلقات قائم رکھنا ان کے مفاد میں ہے، اس لیے اس سے اچھے تعلقات کو بحال رکھنے کے لیے وہ اس کو کسی چیز پہ کرٹیسائز نہیں کر رہے ہیں، اس کو تنقید کا نشانہ نہیں بنا رہے ہیں، یا اس پہ کسی قسم کی اقتصادی پابندیاں نہیں عائد کر رہے ہیں جو کہ ہونی چاہیے، ہر اس ملک پہ ہونی چاہیے کہ جو کہ انسانی حقوق کے خلاف ہو۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جو عالمی عدالت انصاف ہے وہ کشمیر کے حوالے سے سوموٹو ایکشن نہیں لیتی، جو اقوام متحدہ ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے اقوام متحدہ کی میزوں پہ موجود سب سے دیرینہ مسئلہ ہے۔ دیکھیں ہمارے بعد جنوبی سوڈان کا مسئلہ حل ہوا، ہمارے بعد مشرقی تیمور کا مسئلہ حل ہوا، ہمارے بعد کروشیا کا مسئلہ حل ہوا، لیکن کشمیر کا مسئلہ آج تک جوں کا توں ہے، اور کوئی انڈیا کو کچھ کہنے کے لیے راضی نہیں ہے۔ ساری جو عالمی طاقتیں ہیں، امریکہ ہے، برطانیہ ہے، جرمنی ہے۔ بالکل ٹرو ایسا ہی ہے، اور یہ بھی مجھے کہے گا کہ دنیا بھر میں اس کی مثالیں ملتی ہیں غزالہ صاحبہ کے جنگی جرائم میں ملوث افراد کو سزائیں ہوتی ہیں، مگر ہندوستان ایک عجیب ملک ہے جہاں مقبوضہ کشمیر میں لاکھوں خواتین کی عصمت دری، معصوم افراد کا قتل، عام کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال جیسے گھناؤنی جرائم پر ہندوستانی فوج کے افسران کو میڈل اور انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ یہ کس قسم کا معاشرہ، یہ کیسے فسطائی سوچ ہے؟ دیکھیں یہ تو بہت بھیانک چہرہ ہے انڈیا کا، بہت بدترین چہرہ ہے انڈیا کا، جو کہ دنیا کے سامنے ہمیں عیاں کرنا چاہیے کہ وہ کشمیر میں کیا کر رہا ہے۔ جب ہم انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، ہم خواتین کے حقوق کی بات کرتے ہیں، تو آپ کنن پوش پورا کا سانحہ کیسے بھول سکتے ہیں، جب پورے گاؤں کی عورتوں کو ریپ کیا گیا، ان کی اجتماعی عصمت دری کی گئی۔ ایسی جو چیزیں ہیں وہ کشمیر میں ہوئی کہ انسانیت ان پہ لرزا اٹھے اور شرما جائے۔ آپ دیکھیں کہ ابھی پیلٹ گنز کے استعمال سے جو کشمیر کے 3,500 سے 4,000 بچے ہیں جن کی آنکھوں کی بینائیاں چھین لی گئی، ان بچوں کا قصور کیا تھا کہ اپنی ان آنکھوں سے وہ آزادی کے خواب دیکھتے تھے، اور انڈین فورسز نے ان آنکھوں کو دیکھنے کے قابل بھی نہیں چھوڑا۔ تو جو یہ دنیا ہے وہ کہاں دیکھ رہی ہے کہ انہیں کشمیریوں پہ ہونے والے مظالم نظر نہیں آ رہے۔ ابھی آپ نے وہ ذکر کیا
کہ کس طرح سے جیپ کے آگے وہ کشمیری نوجوان کو باندھ کے لے جا رہے تھے. کتنی آپ دیکھیں کہ تصویریں وائرل ہوئی ہیں, سوشل میڈیا پہ موجود ہیں, کہ جو انڈین آرمی کے لوگ ہیں وہ کشمیری عورتوں کو بالوں سے پکڑ کے سڑکوں پہ گھسیٹ رہے ہیں. تو یہ کون سی دنیا ہے جس میں کشمیری جی رہے ہیں اور جو کشمیریوں پہ ہونے والے مظالم ہیں وہ دنیا کو نظر نہیں آ رہے؟ کیا یہ جو انسانی حقوق کے چارٹر ہیں ان کا اطلاق ہم کشمیریوں پہ نہیں ہوتا, یا ہم کشمیریوں کا انسانوں میں شمار نہیں ہوتا کہ ہم انسانوں کی طرح اپنی مرضی سے جینے کا حق رکھیں اور اپنی مرضی سے زندگی جینے کا, جو ہم نے سوچا ہے کہ اپنی زمین پہ ہم کسی کی جگہ نہیں مانگ رہے یا ہم کسی کی جگہ پہ قبضہ نہیں کر رہے, اپنی ہی جگہ پہ اپنی مرضی سے آزادی سے جی سکیں. تو یہ جو سارے حقوق ہیں ہمارے غصب کیے ہوئے ہیں اس شیطان مودی نے. اگر میرے خیال میں شیطان کی کوئی انسانی شکل ہوتی تو وہ مودی ہوتی. اور جتنا یہ گجرات کا قاتل جس نے وہاں پہ 2000 مسلمانوں کو زندہ جلایا تھا اس وقت, تو 2006 تک تو گجرات کے قاتل مودی کو امریکہ میں آنے پہ پابندی تھی, اور چونکہ وہ اب انڈیا کا پرائم منسٹر ہے, اسے امیونٹی حاصل ہے, تو وہ امریکہ میں اور دوسرے ممالک میں دندناتا پھر رہا ہے. ورنہ ایسے لوگ تو اس قابل ہیں کہ انہیں کھڑے ہو کے جنگی جرائم پہ سزائیں دی جائیں اور تاحیات دیے جائیں. اور یہ جو بایولوجیکل کرائمز کر رہے ہیں کشمیر میں, اس طرح انہوں نے عراق, ایک بڑا طاقتور اسلامی ملک, اس کو تباہ اور برباد کر دیا, اور بعد میں جو برطانیہ کے وزیر اعظم ہیں انہوں نے معافی مانگ لی. آپ نے ایک ملک تباہ کر دیا, آپ نے ایک قوم, ایک تہذیب, ایک ثقافت تباہ کر دی. آپ نے لاکھوں جو عورتیں ہیں ان کو بیوائے بنا دیا, آپ نے جو لاکھوں بچے ہیں ان کو یتیم کر دیا, نوجوانوں کی جان لے لی, اور آپ نے صرف سوری کر دی اور آپ بچ گئے. اور آج پوری دنیا سوری بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کشمیر پہ, صرف خاموشی سے منہ پہ اور آنکھوں پہ پردہ ڈالے بیٹھی ہے کہ انہیں کشمیری نظر نہیں آ رہے. جی بالکل غزالہ صاحبہ, ایک چیز تو واضح ہے کہ تمام تر مظالم کے باوجود کشمیریوں کا وہی موقف ہے جو 19 جولائی 1947 کو تھا اور گزشتہ 75 سال سے رہا ہے کہ بھارت غاصب ہے اور کشمیری کبھی بھارت کو تسلیم نہیں کریں گے. لاسٹ میں چاہوں گی کہ آپ کا کوئی اسپیشل میسج جو کشمیر کے عوام کے لیے یا کشمیر کے لیے آپ دینا چاہیں گی. بہت شکریہ, اور انشاءاللہ فرینڈز آف کشمیر کی ریلی, سکھ فار جسٹس کی ریلی, ہم کشمیری, ہم سکھ جو ہیں وہ اپنی آوازیں ضرور بلند کریں گے, اور مودی دنیا میں جہاں جہاں بھی جائے گا ہم اس کا پیچھا کریں گے اور دنیا کو یہ بتائیں گے کہ یہ خونی ہے اور ایک قاتل ہے. اور جاتے جاتے اپنے اشعار جو کشمیر کے حوالے سے ہیں, اور ایک پیغام ہے, میری دل کی آواز ہے, میں چاہوں گی کہ آپ سب کے ساتھ ضرور شیئر کروں. آگ میری شرار میرے ہیں, آگ میری شرار میرے ہیں, یہ سلگتے چنار میرے ہیں. آگ میری شرار میرے ہیں, یہ سلگتے چنار میرے ہیں. وہ جو کشمیر پر ہوئے ہیں نثار, وہ جو کشمیر پر ہوئے ہیں نثار, وہ سبھی جانثار میرے ہیں. جو دھڑکتے ہیں وادی گل میں, جو دھڑکتے ہیں وادی گل میں, وہ دلے بے قرار میرے ہیں. جن میں قربانیوں کے ہیں مسکن, جن میں قربانیوں کے ہیں مسکن, وہ مکان وہ مزار میرے ہیں. جو شہادت کے خون سے مہکے, جو شہادت کے خون سے مہکے, وہ بدن مشکبار میرے ہیں. حق و باطل کی آخری حد پر, حق و باطل کی آخری حد پر, سرخ پھولوں کے خار میرے ہیں. اے غزالہ یہ میرا ایمان ہے, اے غزالہ یہ میرا ایمان ہے, سارے رنگے بہار میرے ہیں. آگ میری شرار میرے ہیں, یہ سلگتے چنار میرے ہیں. بہت شکریہ. جی بہت شکریہ غزالہ صاحبہ, اپنے پروگرام کو ٹائم دیا. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے, انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ سے ملاقات کریں گے, لیکن تب تک کے لیے آپ دیکھتے رہیے WNN.